बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत फलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक मरतबा फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ पर हर तरफ सिर्फ सवालात हैं, जवाब कहीं नहीं। एक तरफ इमरान खान साहब ने अल-यमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लेकर उनकी जगह पर सुहेल आफरीदी को नामजद करके खैबर पख्तूनख्वा में एक नई सियासी बिसात बिछा दी है। इस नामजदगी को लेकर विफाक और पीटीआई एक मरतबा फिर आमने सामने हैं। पीटीआई इस तब्दीली को अपना जमहूरी हक करार देती है, जबकि विफाक की तरफ से इस पर एतजाज़ की एक लंबी फहरिस्त है जो कि मीडिया के सामने है। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली का ये खेल क्या इतना ही आसान है जितना पीटीआई समझ रही है, या फिर इस मरतबा नंबर गेम उनके हाथों से फिसल सकती है। कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकजई, सेनेट में राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद करने के बाद सुहेल आफरीदी की एंट्री क्या इस बात की तरफ भी इशारा है कि पीटीआई कन्फेडरेशन की तरफ बढ़ रही है? अगर ऐसा है तो जान लेते हैं कि तसादुम की पॉलिसी से पीटीआई ने पहले सिस्टम की नाराजगी के सिवा हासिल क्या किया जो अब कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। ये सियासी कशीदगी एक ऐसे वक्त में बड़ी है जब एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी का ये जिन अपनी बोतल से बाहर आ चुका। इस मसले को मुज़ाकरात से हल करना है या ऑपरेशन से, इस पर हमें सिर्फ तकसीम नजर आती है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि पीटीआई जितना चाहे वज़ीर आला तब्दील कर ले, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। अब सवाल उठ रहा है कि हमारी सियासी क़यादत दहशतगर्दी जैसे अहम इशू पर अफाम तफहीम से काम लेने की बजाय पॉइंट स्कोरिंग क्यों करती हुई नजर आ रही है? क्या हर मामले पर सियासत पाकिस्तान के मुफाद में है? इन्हीं तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम करूँगी। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भट्टी साहब, कई सवालात हैं जो आपके सामने रखने हैं। पहले तो ये बताइए कि सुहेल आफरीदी साहब के बारे में खान साहब का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कैसा है? खैबर पख्तूनख्वा ने मैंडेट किसको दिया? तहरीक इंसाफ को, खान साहब को। वोट किसको दिए? ऑब्वियसली इमरान खान साहब को। तो फैसला किसका है? इमरान खान साहब का होगा, लेकिन मौजूदा तनाजुर में जो मौजूदा हालात है मौजूदा तनाजुर पे आते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है ना कि मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ठीक है, फैसला इमरान खान का, सुहेल आफरीदी पीटीआई का है, ठीक है, अल-यमीन गंडापुर को उन्होंने हटाया है, सुहेल आफरीदी को उन्होंने नामजद किया। यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब आगे आ जाए मौजूदा तनाज़र। मौजूदा तनाज़र में आप क्या पूछना चाहती हैं? पूछें। मौजूदा तनाज़ुर में एक ऐसे आदमी को नॉमिनेट करना जो रेजिस्टेंस पे बिलीव करते हैं और जिनके बारे में गुज़श्ता एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, DGISPR कह दें, कोई ऐसी लीडरशिप काबिल कबूल नहीं होगी जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ लेकर चले। सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर मुकदमा हो जाए कि वो रियासत मुखालिफ तकारीर करते हैं और एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा हो और उसके ऊपर रोज़ाना दहशतगर्दी हो रही हो। गुज़श्ता रात एक बहुत बड़ा इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हो जाए। ये मौजूदा तनाजुर हैं। इसमें एक ऐसे शख्स को लीडरशिप के लिए लेकर आना जो रेजिस्टेंस पे ही बिलीव करता हो। हम तो फाम तफहीम की बात करना चाहते हैं। कौन करना चाहता है फाम तफहीम की बात? सब। मसलन अवाम की कब सुनी गई? अवाम ने 8 फरवरी 2024 को जो फैसला दिया था वही फैसला इम्प्लीमेंट हुआ। अवाम ने 2018 में जो फैसला दिया था वही फैसला इम्प्लीमेंट हुआ। अवाम ने जो 2013 में 78 सालों में कब अवामी राज आया है बता दें। लेकिन अवाम को तो घरों से निकाल के लाया गया ना कि वोट कास्ट करें। कर दिए ना। हाँ। तो बैलेट बॉक्सेस में 78 सालों में किन के वोट निकले? पहली बात। दूसरी बात है खैबर पख्तूनख्वा। अब आप ज़रा हमारे हालात देखें। ख़राब मईशत, भारत जैसा दुश्मन, अफ़गानिस्तान जो अब भारत का बेस कैंप है वो, इसराइल भारत के साथ, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बारूद के ढेर पर। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि ये जो दहशतगर्दी है ये पीटीआई का मसला नहीं है, नून का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है, ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। बिल्कुल। अगर हम भारत के साथ बातचीत कर सकते हैं, अगर हम नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत दे सकते हैं, तो ये हुकूमत और रियासत मिलकर दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान के लिए, बाकी सारे मामला छोड़ें, मुकदमे छोड़ें, रिहाइयाँ छोड़ें, मैंडेट छोड़ें, बाकी छोड़ें,
کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا کہ چلیے آپ پاکستان کا آپ نے کئی ڈیکڈز تک آپ نے افغان مہاجرین کی یہاں پر مہمان نوازی کی. خیبر پختونخوا تک رہی ہے. میں افغانستان پہ جاتا ہوں. نہیں, جب آپ ریاستی اداروں کی بات کریں اٹس آبویس کہ پھر ہم ایک مکمل پیرائے کی نہیں میں وہ اسی مکمل پیرا پہ آتا ہوں. آپشنز گن رہا ہوں نا. پہلا آپشن بات چیت کرنا چاہیے, ڈائیلاگ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. میں ذاتی طور پر اس ایک بے رحم آپریشن کے حق میں ہوں, اور وہ آپریشن جس میں آپ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں, ان کے ٹھکانوں تک جائیں, اور اس وقت تک یہ بے رحم آپریشن جاری رہے جب تک ایک دہشت گرد بھی نہیں آخری تک مارا جائے, اس وقت تک. آپ مجھے ابھی بھی وہ بریگیڈیئر صاحب نہیں بھولتے جن کا ایک بیٹا کپتان تھا, ایک ہی بیٹا تھا, 4 دن بعد شادی تھی, وہ شہید ہو گئے. ایسے سینکڑوں داستانیں ہیں. میجر عدنان ہمارے سامنے, سینکڑوں داستانیں ہیں. پولیس, سیولین, لا انفورسمنٹ کے ادارے. اب پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے مذاکرات کریں اور بات چیت سے مسئلہ حل کریں. عمران خان پچھلے 20-25 سال سے یہ کہہ رہے ہیں. ریاست اور حکومت کیا چاہتی ہے؟ بے رحم آپریشن اور ان کے پیچھے جانا چاہیے. دونوں کی منزل کیا ہے؟ امن. دونوں کی منزل دہشت گردی کا خاتمہ. صحیح. تو دونوں کی جب منزل ایک ہے, رستے دو ہیں, تو یہ رستہ ایک کیوں نہیں ہو سکتا پاکستان کی خاطر؟ وجہ کون ہے اس کی؟ کوئی بھی وجہ نہیں ہے. وجہ ہے ہماری ضدیں, ہماری انائیں, ہمارے جھگڑے, ہمارے ایگوز, ہم پاکستان سے بڑے ہم ہو گئے ہیں. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سب, ایوری باڈی, سب کے سب. میں ابھی سن رہا تھا آپ کی طرف آتے ہوئے رستے میں عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی, کالعدم ٹی ٹی پی ٹی آئی کا عسکری ونگ ہے. یعنی کچھ بھی نہیں. ہاں, یہ اس پہ تو ہم بھی بالکل یعنی کچھ بھی اتفاق نہیں کریں گے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو قومی اسمبلی میں بڑی جماعت ہے, اپوزیشن لیڈر, اپوزیشن بڑا مینڈیٹ ہے ان کے پاس, سینٹ, جی بی, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پنجاب, سندھ, بلوچستان, اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں حکومت. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ وزیر اطلاعات ہیں. آپ کو کس نے حق دیا اس ملک میں مزید نفرتیں بانٹنے کا؟ آپ کو کس نے حق دیا اس ملک میں مزید تقسیم کرنے کا؟ آپ کو ان کے ساتھ پہلا آپشن ہے بیٹھنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. آنے دیں سہیل افریدی کو. علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے بھی تو آپریشن جاری تھا نا, اس سے پہلے بھی تو آپریشن جاری تھا نا, اس کے بعد میں بھی تو آپریشن جاری تھا. ایک کوشش کریں, اس پاکستان کی خاطر ایک کوشش کر لیں. یہ خدا کے لیے, اللہ کے نام پہ یہ ذہنوں میں رکھیں سارے کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, دہشت گردی ہمارے آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. یہ ہر گھر اس کی زد میں آئے گا, ہر گھر جلے گا. یہ نہیں دیکھتے جب یہ دھماکہ کرتے ہیں, جب یہ لوگوں کو اڑاتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے, مسلم لیگ کا ہے, نون کا ہے, ساروں نے قربانیاں دی ہیں. تو 3 آپشن ہے آپ کے پاس, ان تینوں میں آپ نے کون سا چننا ہے چن لیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, ان تینوں آپشنز سے ہٹ کے یہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت گئے ہیں, بھارت کا سفارت خانہ کابل کے اندر کھولنے کا فیصلہ ہو چکا, تو یہ بات وہیں تک تو نہیں رہے گی جب آپ کا دشمن جو پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے, معصوم جانوں کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں, پاکستان کے اندر خوف و ہراس پھیلاتے ہیں. جب آپ اپنے ان دشمنوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں, اس کے باوجود کہ کئی ڈیکڈز تک پاکستان نے یہاں پر آپ کی مہمان نوازی کی, پاکستان نے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آنے کے بعد ان کو سپورٹ کیا, ان کو ہر طرح کی معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا, حتیٰ کہ یہ بھی سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آئے کہ سی پیک کا روٹ کوشش کریں گے کہ افغانستان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکے. تو ایک ایسا ملک جہاں سے ٹیررزم آ رہی ہے پاکستان میں, آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر سختی اسی طرح سے ہونی چاہیے؟ تھوڑا سا سیاسی اور عسکری قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے, یہ لازم ہے مقامی جرگوں سے ہٹ کے. آپ کے اقبال بلند ہو, پہلے جو یہ ابھی میں نے بھاشن آپ کو دیا, اس میں 2 ہی باتیں تھیں. ایک کہ پولیٹیکل لوگ اور یہ ذہنوں میں رہے کہ اوریجنل اصلی ودیا کھوئے ملائی والا مینڈیٹ خیبر پختونخوا کا پی ٹی آئی کا ہے, یہ ذہنوں میں رہے. ڈمی سیٹ اپ لائیں گے اگر آپ ان کو ہٹا کے, تو پہلے پولیٹیکل فوج کے پیچھے آج آپ کو کھڑا ہونا ہوگا, پولیس کے پیچھے آج آپ کو کھڑا ہونا ہوگا, اپنے لا انفورسمنٹ اداروں کے پیچھے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا, کیونکہ یہ باقی سارے ہم لڑتے رہیں گے. میری بھی کچھ لائکنگ ہے, کچھ لائکنگ آپ کی بھی ہوں گی, لیکن پاکستان تو سب کی لائکنگ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے. دوسری بات, یہ سفر شروع بھلا کہاں سے ہوا تھا؟ میں ابھی ایک بیان پڑھ رہا تھا ملا محمد عمر صاحب کا, مرحوم کا, کہ پاکستان پر حملہ افغانستان پر حملہ تصور ہوگا. جی, یہ ان کا بیان تھا. اور آج ان کا امیر متقی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بھارت میں.
اور بھارت کیا کر رہا ہے، اس نے باقاعدہ تسلیم نہیں کیا لیکن سفارت خانہ کھول دیا. اور بھارت کے ساتھ کون ہے؟ اسرائیل. اسرائیل، بھارت اور افغانستان بیس کیمپ، افغانستان کا بیس استعمال ہوگی. اور ادھر سے ایران اب تھوڑے سے اس کو ہوش آیا ہے، کیونکہ جتنے بھی وہ افغانی اور بھارتی پکڑے گئے ہیں اسرائیل ایران جنگ میں، تو اب اس کو تھوڑا سا ہوش آیا. تو یہ بذریعہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ وہ دہشت گردی کروائیں گے. مطلب آپ کہیے کہ مقامی جرگوں سے ہی معاملات حل ہوں گے، جو آج اسد قیصر صاحب نے بھی حوالہ دیا؟ نہیں، ذاتی میری رائے، جو میری ذاتی رائے ہے وہ ہے برہم آپریشن. وہ ہے مجھے اب نہیں پتہ عالمی قوانین یا کوئی، لیکن جو بندہ پاکستان میں قتل کر کے معصوم لوگوں کو مار کر افغانستان جاتا ہے تو اس کا پیچھا کرنا چاہیے. اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سیف ہیون ہے اس کے لیے، اس کو وہاں بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن آپ قوم فوج کے پیچھے جب کھڑی ہوتی ہے تو فوج کا مرائل اور ہوتا ہے. اب میجر عدنان کا کیا قصور ہے کہ اس کو کیا لگے اس سیاست سے؟ اس نے تو گولی کھا لی، کیپٹن حمزہ نے کھا لی، باقی ساروں نے کھا لی. ان کا کیا قصور ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی ٹکے ٹکے کی باتوں میں ہم ان اتنے بڑے شہداء کی قربانیاں رائے گاں کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں بیٹھ پاتے؟ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہم اکٹھا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے یہ جو بینیفیشری ہے فارم 47 کی حکومت، ان کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. ہر وقت منہ سے آگ نہیں اگلنی چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ پاکستان ہے، اور یہ خدا نخواستہ روز جو کچھ ہو رہا ہے اس آگ اور خون کے کھیل کو سارے مل کر روکیں تو رکے گا، ورنہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ آگ بڑے شہروں میں آ جائے. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، ایک طرف جہاں پاکستان ہمسایہ ملک افغانستان کو بار بار اپنی سرزمین دہشت گردی کے استعمال سے روکنے کے لیے وارننگ جاری کر رہا ہے، وہیں پر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. افغان وزیر خارجہ اقتدار سنبھالنے کے لگ بھگ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 4 سال کے بعد بھارت پہنچ گئے، جہاں پر دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کا اعلان کیا. بھارت نے نہ صرف افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بحال کرنے کا اعلان کیا، بلکہ دبے الفاظ میں پاکستان پر الزام بھی عائد کیا کہ افغانستان اور بھارت سرحد پار دہشت گردی سے متاثر ہیں. جبکہ افغان وزیر خارجہ نے جہاں بھارت کو اپنا قریبی دوست قرار دیا، وہیں پر پاکستان پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملوں کا الزام بھی عائد کر دیا کہ اس طرح کی مسائل طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے. یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ بھارت کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنا محض اپنی سفارتی پوزیشن پر واپسی کا آغاز ہے، یا پھر اس سافٹ ڈپلومیسی کے پیچھے کوئی سازش چھپی ہے، جیسا ماضی میں ہوتا آیا کہ بھارت افغانستان میں اپنے سفارت خانوں کے ذریعے سفارتکاری کی بجائے دہشت گردی کو پروموٹ کرتا رہا. یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ افغانستان اور بھارت کا قریب آنا پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا. کیا یہ اتحاد مستقبل میں پاکستان یا خطے کے لیے کوئی بڑا سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے؟ پاکستان کے بار بار کی کاوشوں کے باوجود افغان طالبان ہمارے تحفظات کو دور کرنے کے لیے آخر تیار کیوں نہیں ہیں؟ دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ہمیں ایک بہت ہی تیزی نظر آئی. گزشتہ رات بھی ڈی آئی خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں نے جو بزدلانہ حملہ کیا اور سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے اسے ناکام بھی بنایا. ایک طرف دہشت گردی کا چیلنج ہے، دوسری طرف دہشت گردی کے مسئلے کو حل کے لے کر ایک تقسیم بھی نظر آ رہی ہے. اب حل مذاکرات میں ہے یا بڑے فوجی آپریشن میں، یہ بحث طویل ہو رہی ہے. پاک فوج کی طرف سے دو ٹوک انداز میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دہشت گردوں سے کسی صورت بات چیت نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کے سہولت کاروں کو کچھ چھوٹ ملے گی. اب یہ خدشہ بھی ہے کہ جس کا اظہار بار بار وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں کہ بھارت ایک مرتبہ پھر سے پاکستان پر حملہ کرنے کا ایڈونچر کر سکتا ہے. نہایت اہم سوال ہوگا کہ مودی سرکار کے جنگی جنون اور افغان طالبان کے عدم تعاون کے بعد پاکستان کو کس اسٹریٹجی سے آگے بڑھنا چاہیے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو سر، جو گزشتہ رات اٹیک ہوا، جو ڈی آئی خان میں دہشت گردوں نے ایک بزدلانہ حملہ کیا پولیس ٹریننگ سینٹر پر، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا آپریشن کر رہا ہے اس وقت دہشت گردی کے خلاف، اور گزشتہ روز کی جو پریس بریفنگ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے ڈی جی صاحب کی. اس دہشت گردانہ حملے میں جو افغانستان کے ساتھ ہماری سرحدی کشیدگی ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں تانے بانے کل کے ڈی آئی خان کے اٹیک کے ساتھ کہیں پہ ملتے ہیں؟ یا دیکھیں، اس میں سربت کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو افغانستان سے پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور بارڈر پورس بارڈر ہے اور 2600 تقریباً 10-15 کلومیٹر لمبا ہے، اس کے اندر جو نالے ہیں، جو چھوٹی وادیاں ہیں، ان سے گزر کے سمگلنگ بھی ہوتی ہے، ٹریفک جو ہے وہ اپنے ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے، ڈرگ ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ٹیررزم ہے، جس کا فائدہ جس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کا پیسہ ہے، اس کی انٹینشنز ہیں۔ ہماری دشمنی افغانستان سے تو کوئی نہیں ہے، ہمارے تو افغانستان کے اوپر احسانات ہیں کہ ان کے 30 لاکھ لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور ہماری اکانومی کا ستیہ ناش ہوا ہے، ہم سب کچھ وہ ہمارے تھرو ٹرانزٹ ٹریڈ کرتے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو کنٹینر بھر کے جاتے ہیں وہ پھر اسمگل ہو کے پاکستان آتے ہیں، اور اس میں کئیوں کو ٹی ٹی پی کا مال مٹا بھی ملتا ہے، ان ایڈیشن ٹو $7 بلین کا جو امریکن چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا نا، یہ انڈیا کے ساتھ ان کا جو انٹرسٹ ہے، دیکھیں انڈیا کا افغانستان کے اندر کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے ایکسیپٹ دس کہ پاکستان کو ایک 2 ڈائریکشن وار سیناریو میں دھکیلنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر انڈیا اتنا ہی ہمدرد ہو ایسے ملکوں کا جن کی امداد چاہیے، تو ان سے بنگلہ دیش بھی ناراض ہے، بھوٹان بھی ناراض ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ مالدیپ کے ساتھ ڈفرینٹ، سری لنکا کے ساتھ پاکستان، تو جو امیڈیٹ نیبرز ہیں وہ ساروں کو تو آپ کاٹ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں، اور آپ اپنی دوستی کا اظہار افغانستان سے کر رہے ہیں جس کے درمیان پاکستان بھی موجود ہے اور جس کے ساتھ آپ کا بارڈر نہیں ملتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ نیٹو کی جب ادھر یلغار تھی تو یہ فور فرنٹ میں تھے یہ جو انڈینز ہیں، اور انہوں نے 12 کوثر خانے کھولے ہوئے تھے، اور وہ سارے جو ہے جاسوسی کر رہے تھے، اور اسی طرح یہ کلبھوشن یادیو کی ٹرم کے لوگ بہت سارے پاکستان کے اندر یہ وہ کر رہے تھے۔ تو ابھی آپ اگر ادھر ایک ایمبیسی کھولنے کی بات کر رہے ہیں، جب دنیا کے 193 جو ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ان میں سے ایک نے صرف تسلیم رشیا نے کی اور باقی ریلکٹنٹ ہیں ان کے وہاں کھولنے پہ، تو آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ ان کے ساتھ زیادتی کر دیا۔ اور افغانیوں کو یہ سوچنا ہے کہ ایک ایسا ملک جو کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر، ایک ایسا ملک جس نے بابری مسجد کے اوپر چڑھ کے تباہی کی ہے، ایک ایسا ملک جس کے پرائم منسٹر کے ہاتھ جو ہمارے گجرات کے ان کے صوبے کے 2000 مسلمانوں کے خون سے لتے پڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے اور پاکستان کے احسانات کو بلا کے آپ کا دعا کارڈ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ آپ کی وہاں ڈی انڈکشن جو ہے امریکن کی، وہ کس نے فیسیلیٹیٹ کی؟ آپ کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ جا کے دعا میں جائیں اور ملیں؟ لیکن یہ ساری چیزیں وہ، اور ہم ہمیشہ بخدا ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈور سٹیپ پہ افغانستان، آلدو افغانستان واحد ملک تھا 1947 جب پاکستان بنا تھا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور پھر ود دی پیسج آف ٹائم یہ ہمارے ادھر پھر اس کا کمیونزم کا زور رہا، پھر انڈین ابھی ہندوستان کے اندر بھوک کا جو ہے نا وہ بھنگڑے ڈال رہی ہے، اور یہ انہوں نے ان کا پارلیمنٹ ہاؤس بنایا ہے، ان کے لیے ہائی وے بنا رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، قطع کلامی کی معافی چاہوں گی جنرل صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہوں گی۔ اب ہمارے سامنے جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے، پھر بھارت اور افغانستان کی قربتیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں وہ ہے، پاکستان کے اندر ٹیررزم کا مسئلہ ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کے اگینسٹ آپریشن کر رہے ہیں۔ اب مجھے سر یہ بتائیے گا، ہم نے رد عمل تو پہلے بھی دیا، کسی بھی شرارت کے نتیجے میں ہم نے رد عمل دیا، اور ابھی بھی ہم یہ عزم رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شرارت ہوئی بھارت کی طرف سے تو منہ توڑ اور زوردار جواب دیا جائے گا۔ لیکن انٹرنلی یہ معاملات کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی بھارت کے اوپر ہمیں دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اب افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر مزید جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ یہ بڑی سالڈ بات آپ نے کی ہے۔ دیکھیں، ڈومیسٹک یونٹی کریٹ کرنا تو موسٹ امپارٹنٹ ہے، یہ فنڈامنٹل ہے۔ قومیں جو اندرونی طور پہ مضبوط ہوتی ہیں وہ بیرونی ان کی فارن پالیسی بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آگے بھی ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2014 میں اے پی سی کے سارے ممبرز کو
ہر صوبے میں کہیں اگر پیپل پارٹی کی حکومت تھی، کسی کی تھی، سب کو اکٹھا کیا اور پھر یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا، پھر اس کو امپلیمنٹ کیا زوردار طریقے سے، پھر ایپیکس کمیٹیاں بنائی، اس کے اوپر جا کے خود ہر صوبے میں اس کو چیئر کیا ایز اے پرائم منسٹر، اور اللہ کے کرم سے دہشت گردی کی کمر ٹوٹی، جو بعد میں آ کے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ان کے لیے اپنا سافٹ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی اور یہاں تک کہا کہ ان کے پشاور میں دفتر کھول دیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کوئی ریزنیبل لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے پراکسیز ہیں ان پاورز کی جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں۔ امریکہ کا ہمارے اوپر کیا گلا تھا؟ ان کا ایک تو یہ تھا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہے اور یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں پہ چڑھ جائے گا۔ نمبر 2 ان کا یہ تھا سب سے بڑا کہ یہ انہوں نے افغانستان وار میں ہماری مدد نہیں کی، یہ ڈبل گیم کھیلتے رہے ہیں وغیرہ، اور ہماری ہمدردی آف کورس افغان بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے، اور ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا دعا کا وہ سارا ان کا سلسلہ، اور یہ وہ تو ابھی یہ جو ہے یہ جب آئے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ابھی یہ ٹی ٹی پی کو لگام ڈالیں گے، اور اب ملک کے اندر جو مرضی ہے کرے، ویمن کو رائٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اپنے ان کے کلچر کے مطابق جو آپ یہ سمجھتے ہیں کرتے رہے، لیکن کم از کم اپنے جو احسان جن لوگوں جن ملکوں کا ہے، جو آپ کو محبت کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن کے آنگن میں آپ کے ریفیوجیز ہیں، جو آپ کو ٹرانزٹ ٹریڈ بھی کرا رہے ہیں، جو آپ کے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز دے رہے ہیں، تو آپ انڈیا میں جا کے وہاں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، تو یہ دکھ کی بات ہے نا، یہ دوست تو نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔